हुआ। आज हमारे सिलसिले का मौजू क्या है, पहले आपको मौजू बताते हैं। आज का मौजू है तिलावत कुरान। जी हाँ, आज फजाइल कुरान भी सुनेंगे, कुछ तिलावत कुरान पाक के मसाइल भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज हम अपने सिलसिले में पहली तिलावत तो हो चुकी, इंशाअल्लाह आगे चल के सूरह रहमान की भी कुछ आयतों की तिलावत सुनेंगे। आप भी चाहें, चूंकि मौजू ही तिलावत कुरान है, आप कोई सूरत सुनना चाहते हैं, कुछ आयतों की तिलावत सुनना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कारी साहब भी मौजूद हैं, नात ख्वाह इस्लाम भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ आज आप हमसे नात शरीफ सुनना चाहते हैं तो भी कॉल कीजिए। सिलसिले में आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं, उसके जवाब भी आपने देने होते हैं। लाइव फैजान सहरी हमारा स्काइप आईडी भी है, इस पर भी आप हमसे चैटिंग कर सकते हैं, हम तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। चलते हैं नात ख्वाह इस्लाम की तरफ, मगर सिलसिले के शुरू ही में बैंकॉक थाईलैंड के आशिकाने रसूल को बता दें कि आपकी सहरी का वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल खाना पीना छोड़ दीजिए। और सिंगापुर के नाजरीन, चंद मिनट बाकी हैं, जल्दी जल्दी अपने खाने पीने से फारिग हो जाइए। और इसके साथ साथ सिलहट बांग्लादेश के इस्लामी भाई भी 6-7 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी अपनी सहरी और अपने मामूलात से फारिग हो जाएं। आज का पहला सवाल, जिस सवाल का आप सबने जवाब देना है, चलते हैं उस सवाल की तरफ। और आज आपका सवाल यह है कि आदम सानी किस अजीम हस्ती को कहा जाता है। आज आपने नाम देना है उस शख्सियत का जिसे आदम सानी कहा जाता है। स्क्रीन पर नंबर्स आप देख रहे हैं, और यूके के व्यूवर्स जो हैं, यूके के जो कॉलर्स हैं, याद रखें ये जो नंबर है ये एसएमएस के लिए नहीं है, आपने इस पर कॉल करनी है। और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो हमारे लाइव फैजान सहरी जो स्काइप आईडी है उस पर मैसेज कीजिए, या फिर आप हमारे जो नॉर्मल पाकिस्तान के एसएमएस के नंबर हैं उन पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपने जवाब देना है हमें कि आदम सानी किस शख्सियत को कहा जाता है। उसके बाद आपको एक शख्सियत के लिए कुछ इशारे देने हैं, वो इंशाअल्लाह नात शरीफ के बाद देते हैं। चलते हैं नात ख्वाह इस्लाम भाई की तरफ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नीयत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर जितना हो सका ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए निगाहें नीची किए, दोजानों बैठ कर गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांध कर निहायत तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ और दिल में खुलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नात शरीफ सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। फिर उठा वलवलाए यादे मुईलाने अरब, फिर उठा वलवलाए याद मुग़ीलाने अरब,
بلائے یاد مغیلان عرب، پھر اٹھا بلائے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت کا یہ کلام یاد عرب میں حرمین طیبین کی یاد میں پرسوز کلام ہے۔ کون سا ایسا دل ہے جو حرمین طیبین جانے کو نہ ترستا ہو؟ کہیں مغیلان عرب کی بات ہے، کہیں صحرائے عرب کی بات ہے، کہیں خار عرب کی بات ہے۔ بہت عشق بھرا کلام ہے، ہر دل وہاں جانے کو تڑپتا ہے۔ انہی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ پھر اٹھا بلائے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ سچ بتاؤں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گلزار دیکھ لیجئے، بڑے بڑے باغات دیکھ لیجئے، خوش نما پھول ہوں اور بڑے حسین مناظر جسے دنیاوی طور پہ لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، مگر خدا کی قسم جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں، جدہ شریف سے مکہ پاک کی طرف جاتے ہیں، دونوں طرف صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، بظاہر تو لوگ ان کو بڑا بے رنگین سا منظر کہتے ہیں، لیکن جو کشش، جو چاشنی، جو خوبصورتی ہے ان ذروں میں، اور کیوں نہ ہو ان ذروں میں خوبصورتی، کہ امیر سنت یہ شعر بڑا اچھے انداز سے بار بار گنگناتے ہیں کہ آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، ان پہاڑوں نے، ان صحراؤں نے میرے آقا کے قدم چومے ہیں۔ تو کتنی یہ ہے صحرا، مگر یہ بیابان عرب وہ ہے کہ ساری دنیا کھچی چلی آ رہی ہے۔ اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں، کٹے مرتے ہیں، اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں، کٹے مرتے ہیں، گل و بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب، گل و بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، باغ فردوس
ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب اور دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب اے دل کی آنکھوں والوں سنو کیا کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت. دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب. الفاظوں کا کیسا خوبصورت حسین امتزاج ہے. دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. یعنی یہاں دل کی آنکھوں کی طرف اشارہ ہے کہ دل دنیا کے نظاروں پہ نہیں بلکہ حیران ہو فدا ہو تو مدینے کی اور عرب کی وادیوں پر ہوں. اور آنکھیں وہی آنکھیں ہیں کہ جو دل سے ہوں قربان عرب. اب یہاں جو دل سے استعمال ہوا یہ غالباً اس لیے ہوا کہ لوگ کہتے ہیں نا دل سے قربان ہے. واقعی جی و جان سے وہ آنکھیں مدینے کے لیے قربان ہو جائیں. تو آنکھوں کے لیے دل کی بات کر رہے ہیں اور دل کے لیے آنکھوں کی بات کر رہے ہیں. یہ کلام رضا کی خوبصورتی بھی ہے اور عشق عرب بھی چھلک رہا ہے. دل وہی آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب پھر کھنچا دامن دل سوئے بیابان عرب اور فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اگر نعت گوئی کی تاریخ میں کچھ گولڈن اشعار کچھ گولڈن جو کپلٹس ہیں جو سنہری اشعار ہیں ان کو جمع کیا جائے تو یہ شعر اس فہرست میں جگمگا رہے گا جگمگاتا رہے گا. اب یہاں
بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے اس شعر پر، علماء حیران ہیں، شعر لکھنے فن کے جو ماہر اساتذہ ہیں وہ حیران ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کیا کمال کر دکھایا، صرف کمپیریٹیولی تقابل ہی کو دیکھ لیجئے تو حیران ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ذرا غور سے سنیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ تو ذرا غور کیجئے گا، ایک طرف حسن ہے ایک بات، دوسری بات حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، تیسری بات کٹی ہیں، کاٹی نہیں گئی، انڈیلیبریٹلی، نادانستگی میں کٹی ہیں، اور کٹی سے مراد ایک بار کٹی ہیں۔ چار چیزیں ہو گئیں، کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں، پانچ چیزیں ہو گئیں، اور کس کی کٹی ہیں؟ مصر کی، چھ چیزیں ہو گئیں، اور ساتویں چیز عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ 7 چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، ایک مصرے میں اعلیٰ حضرت نے 7 چیزیں بیان کی ہیں، اور دوسرا اس کو کمپیریٹیولی کیا بیان کیا ہے، یہاں حسن ہے، اور وہ حسن کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہاں نام ہے، حسن تو دیکھنا ہوتا ہے نا، دیکھ کر قربان ہونا اور ہے، وہاں نبی پاک کا فقط نام ہے، یہاں حضرت یوسف کا حسن ہے، وہاں نبی پاک کا نام ہے۔ دوسری بات، وہاں کٹی ہیں، انڈیلیبریٹلی، نادانستگی میں کٹی ہیں، اور اگلے مصرے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کٹواتے ہیں، ایک بار نہیں کٹاتے رہتے ہیں۔ 4 باتیں ہو گئی، پھر 5ویں بات میں کہتے ہیں کہ عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں۔ کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں، وہاں کٹ رہے ہیں سر، یہاں عورتیں ہیں، وہاں مرد ہیں، یہاں مصر کی عورتیں ہیں، وہاں عرب کے جوان مرد ہیں۔ 7 تقابل منیمم جو ہم بیان کر سکتے ہیں وہ 7 ہیں۔ علماء اس پر وہ ابحاث کرتے ہیں کہ شاعری کی دنیا کا یہ شاہکار اور پھر ایسے عظیم واقعے کو کس پیارے انداز میں امام اہل سنت نے پرو دیا۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کلام الامام، امام الکلام۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو اب اس کمپیریزن کو ذہن میں رکھ کے، اس تقابل کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ سنیے کہ ایک مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے مصرے میں ان 7 باتوں کا کیا خوبصورت جواب میں جواب دے رہے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ ہیں، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے، سے پھولا
ہے گلستان عرب، اور ہشت خلد آئے وہاں کسب لطافت کو رضا، چار دل بر سے جہاں ابر بہاران عرب، چار دل بر سے جہاں ابر بہاران عرب، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، واقعی ساری دنیا کا سفر کر لیجئے، دنیا کے موسٹ پاپولر، موسٹ جو سب سے زیادہ خوبصورت مقامات ہیں آپ دیکھ لیجئے، ساری دنیا گھوم کر جب بندہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، واقعی لگتا ہے کہ کہیں آ گیا ہے۔ عشق کی ناک ہونا تو وہاں کی مٹی کی جو بھینی بھینی خوشبو ہے، ان گلیوں میں، ان فضاؤں میں جو سرور ہے، خدا کی قسم اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے دنیا کے کسی بھی مقام کو، اور یہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو الفاظ میں بیان بھی نہیں کی جا سکتی، یہ کچھ محسوسات ہوتے ہیں جو وہاں جا کر ہی حاصل ہوتے ہیں، اور واقعی لگتا ہے، اور کیوں نہ لگے، مکہ پاک وہ شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے ہیں۔ وہ گلیاں، وہ بچپن میں میرے آقا نے وہاں وقت گزارا، وہ جوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی تو گلیاں ہیں جہاں میرے آقا گھما پھرا کرتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے دن یہاں گزرے۔ پھر حرم پاک میں کبھی خیال آتا ہے کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور معراج کی شب روانہ ہوئے۔ اور پھر جب مدینے پہنچتے ہیں، آئے ہائے آئے ہائے، شاعر کا وہ شعر یقین کریں مدینہ طیبہ میں بار بار یاد آتا ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی خوشبو ہے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میرے آقا کے مبارک پسینے کی جو خوشبو کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش صحابہ کرتے، جب میرے آقا کی مبارک گلی سے، جس گلی سے گزرے ہوتے، پہچان لیتے خوشبو کے ذریعے۔ پہلے سوچتے تھے یہ کیسے ہوتا ہوگا، مگر یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بار بار مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہیں، دنیا میں کوئی بندہ خوبصورت مقام ایک بار دیکھ لینا، پھر کہتا ہے چلو یار اب کسی اور جگہ چلتے ہیں، یہ وہ دیکھ لیا بار بار کیا جانا ہے۔ مگر وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشرہ مغفرت کی پہلی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے، ہمیں صحرائے عرب، گلستان عرب، خار عرب، وہ عرب کی وادیاں پھر دیکھنا نصیب فرمائے۔ جو نہیں دیکھ سکے آج تک، مولا کریم انہیں بھی بار بار ان مقدس جگہوں کی حاضریاں عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے تلاوت قرآن۔ اس موضوع سے متعلق ہم آپ سے سوال بھی لیں گے، آپ سے انشاءاللہ میسیجز بھی لیں گے۔ آج ہم نے آپ سے ایک شخصیت بھی پوچھنی ہے، آئیے آپ کو اشارے دیتے ہیں۔ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ دوسرا اشارہ یہ ہے، مکہ پاک کا انہیں شہزادہ کہا جاتا، ایک وقت وہ تھا کہ انہیں مکہ پاک کا شہزادہ کہا جاتا۔
تیسرا اشارہ دے دیں، غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے، اور جب چوتھا اشارہ بھی دے دیتے ہیں، جب ان کی تدفین ہوئی تو وہ شخص جسے مکہ پاک کا شہزادہ کہا جاتا، تدفین کے وقت ان کے کفن کے لیے پورا کفن بھی مسلمانوں کو میسر نہ تھا۔ وہ کون سی شخصیت ہیں؟ آپ نے آج ہمیں ان کا نام بتانا ہے۔ پیارے آقا کے صحابی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آنے سے پہلے مکہ پاک کے شہزادے کہلاتے ہیں، بہت بڑا مال و دولت، اور ان کا لباس بڑا عالی شان ہوا کرتا، اور پھر غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور وہ شخص جس کے پاس اس قدر قیمتی لباس ہوتے تھے، پھر یہ حال ہوا۔ اسلام پر، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا یہ عالم تھا کہ ان کی تدفین کے وقت پورا کفن بھی میسر نہ تھا۔ انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں جب ان کا نام بتائیں گے تو ان کی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ آپ نے اس عظیم و شان شخصیت کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے۔ سلسلے میں اپنے موضوع سے متعلق ہم ایک واقعہ بھی سنتے ہیں، ایک حکایت سنتے ہیں، اور پھر اپنے موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ آج چونکہ تلاوت قرآن ہمارا ٹاپک ہے، بہت سارے سوالات تلاوت قرآن کے متعلق مجھے میسیجز کے ذریعے مل بھی چکے ہیں، کالز بھی امید جمع ہو گئی ہوں گی۔ پہلے واقعہ پھر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی پر ایسا کرم ہوا کہ جب یہ کرم کے بارے میں آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی پر رشک آنے لگے گا۔ چنانچہ وفات کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی تدفین ہو گئی، تو جب تدفین کے بعد یہ دیکھا کہ ایک اینٹ جو ہے وہ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ جب اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو آپ کی قبر میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم ہوا تو آپ کی بیٹی نے بتایا، شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم علیہ رحمت اللہ اکرم روزانہ یہ دعا کرتے، یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ یہ کیسے بزرگ تھے میرے پیارے اسلام بھائی، اتنا تلاوت سے پیار کہ روزانہ ایک ختم قرآن اور نماز سے اتنی محبت کہ رب سے دعا بھی یہ کرتے، مولا مرنے کے بعد بھی اگر کسی کو یہ موقع دے تو مجھے بھی دینا کہ میں تیری بارگاہ میں نماز ادا کروں۔ یہاں ہمارے ان ناظرین کے لیے کس قدر درس ہے جو فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جو نمازوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، نماز سے سچی محبت کیجیے۔ یقین جانے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو۔ نماز جو ہے نا، یہ گویا رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرنا ہے، مالک کریم کو اپنی مناجات پیش کرنا ہے۔ اس سعادت سے محروم نہ رہیے، اور تلاوت قرآن کا شغف آپ کو ہے کہ نہیں یہ بھی ہم نے چیک کرنا ہے۔ تو آج تلاوت قرآن پاک کے فضائل ہم نے سننے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا فرمان فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ وہ خوش نصیب جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کماتے ہیں، کتنی برکتیں لوٹتے ہیں۔ دنیا کی کتابیں پڑھنے والے، الٹے سیدھے رسائل، ناول، ڈائجسٹ پڑھنے والے سوچیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، مگر تلاوت قرآن وہ خوبصورت تحفہ ہے میرے پیارے اسلام بھائیو۔ پڑھتے جائیے، رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج ایک گلوبلی ایک یوں سمجھ لیجیے کمپٹیشن چل رہا ہے کہ میں بیسٹ بن جاؤں، میں سب سے اچھا ہو جاؤں۔ آئیے آج آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین کون ہوتا ہے، اور اس کی زبانی بتاتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب کیا ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں؟ آج ہمارا یہی موضوع ہے۔ یہ رمضان ہمیں قرآن پاک سے بھی سچی محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ کچھ لوگ تراویح بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے روزانہ تلاوت قرآن سننے کا۔ ارے پہلے کے لوگ تو تلاوت کرتے تو ان کے آنسو بہا کرتے تھے، آج بھی ایسے عاشقان قرآن موجود ہیں، لیکن کیا قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ہمارے دلوں پر کچھ رکت طاری ہوتی ہے؟ یا ہم معاذ اللہ اپنے آپ کو یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ رب کا کلام ہے، یہ تو سنتے وقت گریہ طاری ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو آج کہا تھا کہ آج ہمارا تلاوت کا موضوع ہے۔ ہم نعت شریف تو سنتے ہی رہتے ہیں اور بھی سنیں گے انشاءاللہ، مگر آج انشاءاللہ ہم کچھ آیات قرآنی پھر بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ آج سورہ رحمان کی بھی کچھ آیتوں کی دوبارہ تلاوت سنیں گے۔ آپ بھی آج ہم سے فرمائش کر سکتے ہیں تلاوت قرآن کے حوالے سے۔ حضور آپ کچھ آج اس موضوع سے متعلق ارشاد فرمائیں گے۔ تلاوت قرآن پاک اور قرآن پاک کا اچھا قاری اور اچھی آواز سے پڑھنے کی اس قدر فضیلت ہے۔ ایک روایت یاد آ رہی ہے واہ واہ کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ابی سے یہ کہیں کہ فلاں سورت کی تلاوت کریں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی فلاں سورت کی جو ہے آپ تلاوت کریں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں مراد یہ تھی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف فرمائیں، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے آپ کا کہ ابی بن قعب سے کہو۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اس بات کے اوپر رونے لگے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لیا ہے، اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے اطاعت کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاوت کلام پاک سنی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو قرآن پاک پڑھنے میں اس قدر ماہر ہو، عمدہ طریقے سے پڑھتا ہو، اس کے بارے میں خود رب کریم کا یہ فرمان ہو کہ اے حبیب آپ اس سے کلام پاک سنیں، ان سے تلاوت کلام پاک سنیں، تو وہ تلاوت کلام پاک کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ اور وہ سینہ کس قدر آباد سینہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس سینے میں قرآن نہیں اس سینے کی مثال اس غیر آباد گھر کی طرح ہے، کہ پھر شارحین نے فرمایا کہ اور جس سینے میں قرآن ہے تو اس سینے کی مثال آباد گھر کی طرح ہے۔ تو شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ قرآن پاک جس سینے میں ہے اس کو آباد گھر، اور جس سینے میں نہیں ہے اس کو غیر آباد گھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ جو گھر غیر آباد ہوتا ہے وہاں پہ آبادی نہ ہو تو وہاں پہ جنات اور شیاطین اور اس طرح کی بلاؤں کا ڈیرا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو سینہ قرآن سے خالی ہے تو وہ شیطان کے قبضے اور شیطان کا ہی محل ہی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر ہمارے کچھ سینے میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا سینہ قرآن پاک کے نور سے منور رہے گا۔ اور یہ رمضان کا موقع تو جیسے آپ فرما رہے ہیں لوگ بکثرت تلاوت کرتے ہیں، اس میں یہ بھی اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ لوگ بکثرت تلاوت تو کرتے ہیں لیکن کثیر تعداد کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا صحیح آتا نہیں۔ بالکل یہ اب اس میں یہ کہ اب ایک بندہ ہے وہ 10 ختم قرآن پاک کر رہا ہے، یا 10 نہیں 4 کر رہا ہے، 2 کر رہا ہے، لگا ہوا ہے سارا دن اور ہر نماز کے بعد، تو اس کے اس طرح کے ختم قرآن کرنے سے بہتر تو یہ ہے، کیونکہ بہتر کیا بلکہ بعض اوقات تو ان کا تلفظ درست نہ ہونے کی وجہ سے بالکل ہی غلط پڑھتے ہیں جس سے الفاظ کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے اب آپ 4 ختم کر لو
اس کا کیا آؤٹ پٹ ملے گا جبکہ آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. یعنی پروننسیشن جو ہے، مخارج جو ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان اچھا موقع ہے اور ہر کسی کا دل عبادت میں لگا ہوتا ہے، تو کسی سے قرآن پاک صحیح پڑھنا، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ ہم سیکھ لیں. تو اس سے بڑھ کر، کیونکہ پھر ساری زندگی ہم ختم قرآن کرتے رہیں، ایک دفعہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھ. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کی تعداد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے. تقریباً ہر محلے میں مدرسۃ المدینہ تقریباً ہر محلے میں ہوتی ہے. یعنی یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک سمجھیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ چلو آپ بچپن میں نہیں پڑھے یا صحیح نہیں پڑھا آپ نے، اب آپ شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ کہاں سے پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کیا ہوگا. تو آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے دیا کہ جس میں بالغان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں نے پڑھنا ہے تو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا عطا کر دیا، بڑوں نے پڑھنا ہے تو مدرسۃ المدینہ بالغان عطا کر دیا. دور رہتے ہیں آپ پاکستان سے، مسجد دور ہے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن دے دیا. تبلیغ قرآن و سنت کا جو بیڑا دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے، پیغام قرآن گھر گھر پہنچانا ہے، اور اسی جذبے کے تحت آج ہمارا سلسلہ بھی تلاوت کے احکام ہے. یہاں میں اپنے اسلائی بھائی سے بات کروں گا. دیکھیں دو باتیں آج ہم سیکھ رہے ہیں، دو پہلو جس پہ آج ہم نے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے. فضائل قرآن، تلاوت قرآن کے فضائل بے شمار. کتنی خوبصورت حدیث پاک سنائی، اللہ اللہ، یقین کریں ایمان تازہ ہو گیا. کیسے لوگ تھے کہ جن کے نام رب کریم کی طرف سے آیا کرتے کہ اس کو کہے قرآن پڑھے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آج فضائل بھی سنیں گے، کچھ مسائل قرآن، تلاوت قرآن بھی سنیں گے، اور پھر یہ ضرور آج ہم نے سمجھنا ہے کہ پروناؤنسیشن، مخارج، اس کو صحیح پڑھنا بھی کس قدر ضروری ہے. کچھ آپ فرمائیں گے حضور اس موضوع سے؟ مجھے امیر علیہ سنت ابھی دو تین دفعہ میں نے امیر علیہ سنت کے زبان سے ایک واقعہ سنا جی. شاید کسی صاحب کا بیان کیا کہ وہ غالباً دلائل الخیرات کی بات کی کہ وہ اس کو جب بھی پڑھتے تو ان کے منہ میں چھالے ہو جاتے. اب وہ جب غور کیا نا کہ دلائل الخیرات تو ایک درود پاک کی بہترین کتاب ہے اور اس کے پڑھنے میں تو برکتیں ملتی ہیں، لیکن ان کو کیوں نہیں مل رہی. غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کا مخارج کا جو ہے نا وہ کوئی بالکل بے تکے مخارج تھے ان کے. اب یہ قرآن پاک عربی کتاب میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی کے اندر ہا اور ہا یہ دونوں الگ الگ حرف ہیں، ایک نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی ہا کو ہا پڑھ دیتا ہے یا ہا کو ہا پڑھ دیتا ہے تو اب اس کے معنی کی تبدیلی کی وجہ سے معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جگہ اس طرح کا آپ نے فرمایا بھی ہے کہ مخارج درست ہوں، اس طرح کے مخارج نہ ہو کہ خلاف ما انزل اللہ پڑھ رہا ہو، یعنی جو رب نے نازل فرمایا ہے یہ وہ نہیں پڑھ رہا. مثال کے طور پر کہ اب سب سے پہلی جو ہم سورہ فاتحہ جس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، تقریباً شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو الا ماشاءاللہ جو یہ نہ پڑھتا ہو. اب اس کے اندر سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. بلا شک بلا شبہ جس نے یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین اس نے قرآن پڑھا. لیکن اگر کسی نے یہی الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین پڑھا اس نے قرآن نہ پڑھا. تو اب اسی سے یہ غور کر لے، اب یہ اسی طرح کا پڑھنا وہ پتہ نہیں کیا کوئی سمجھ رہا ہوگا، دیکھنے والے اس کی حوصلہ، ارے بھائی کیا بات، ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، اس نے 5 قرآن پڑھے اس رمضان میں، اس نے 10 پڑھے ہیں، اس نے اتنے پڑھے، اس نے اتنے پڑھے ہیں. یہ ان 10 قرآن نہیں 50 قرآن بھی پڑھ لیتا، لیکن اس 50 قرآن کے بجائے یہ صرف ایک مدنی قاعدہ پڑھ لیتا، اس کے لیے سب سے اچھا تھا. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، یہاں یہ ضرور یاد رہے، وی آر ناٹ ڈسکریجنگ، ہم یہاں پر آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے کہ تلاوت قرآن چھوڑ دیں. ارے تلاوت قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے، کس قدر برکتیں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. یہاں یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھیں، ضرور پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مگر سیکھ کر پڑھیں. دیکھیں بغیر سیکھے تو ہم ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتے نا، بغیر سیکھے تو ہم دنیا کا بھی کوئی کام نہیں کرتے. اور عربک زبان چونکہ ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں تو اور زیادہ کوشش کرنی ہوگی. تھوڑا سا غور کر لینا یار، یہ عربی کے ہے نا، الحمد ہے لفظ ہے اور ایک الحمد ہے، دونوں عربی کے لفظ ہیں. بھائی آپ جب تھوڑا سا آپ خود غور کریں، الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے الحمد. اور الحمد کا معنی کیا ہے؟ آپ خود ہی آپ عربی اگر تھوڑی سی لغت کھول کے دیکھیں نا آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب وہ خسران اور بربادی وغیرہ کے اس طرح کے معنی ہیں. قل هو اللہ احد،
ہم وہ بچپن سے مطلب وہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں قل اور کل دونوں میں فرق ہے. صحیح. اب ہم نہیں مطلب یہ وہ بات ہے کہ جو تھوڑا سا بھی مطلب ذہن رکھتا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا ہاں یار بات تو درست ہے, سیکھ رہا نہیں ہے. اگر ما انزل اللہ یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا اگر اس طریقے سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ رات میں تہجد کے وقت میں تلاوت کلام پاک کرنے میں مشغول تھے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کا بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا وہ آپ کے ساتھ سویا ہوا تھا اور آپ کا گھوڑا ایک لمبی رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا. آپ جب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے تو اچانک آپ نے محسوس کیا کہ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. آپ نے تلاوت کلام پاک کو ترک کیا, خاموش ہو گئے تو گھوڑا پرسکون ہو گیا. پھر آپ نے تلاوت کلام پاک کو شروع کیا تو پھر بدکنا شروع ہو گیا, اور پھر آپ خاموش ہو گئے تو پھر گھوڑا سکون میں آ گیا. پھر آپ نے تلاوت کلام پاک شروع کیا تو گھوڑا بے چین ہوا, اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھوڑا اسی عالم میں اس بچے کو لتاڑ نہ دے, کچل نہ دے. آپ نے تلاوت کلام پاک موقوف کی اور اچانک اوپر آسمان کی طرف نظر کی تو جیسے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ دیے جل رہے ہوتے ہیں, اس طرح کا نورانی سما ہے. اوپر خیمے کی صورت میں نورانی سما ہے, اس کے اندر روشنی 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 روشنی. اور پھر آپ حیران ہوئے, تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا. پھر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی معاملہ کہ یا رسول اللہ اس طرح تھا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے, تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں, مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا تھا. ارشاد فرمایا کہ آسمانی ملائکہ تمہاری تلاوت کلام پاک کی آواز سے نیچے جھک آئے تھے. اگر آپ تلاوت کلام پاک کو جاری رکھتے تو صبح تک لوگ اس منظر کو دیکھ لیتے. سارا شہر وہ منظر دیکھ لیتا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, یہ ہے تلاوت قرآن پاک. آئیے آج اس سلسلے کی جو ہماری نیت ہے, ہمیں بھی شوق پیدا ہو. یقیناً یہ جتنی باری روایتیں سنتے اور شوق بڑھتا ہے کہ اور تلاوت کی جائے, خوب تلاوت کی جائے. آپ کا بھی یہ شوق بڑھ رہا ہوگا, سیکھنے کی بھی نیت کیجئے, پڑھنے کی بھی نیت کیجئے, کالز بھی کیجئے. چلتے ہیں کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد عمران ہے, میں پریسٹن سے بول رہا ہوں, UK, اور میرا تعلق ہند سے ہے. اور ہم یہاں پہ سارے اسلامی بھائی مدنی چینل بڑے محبت سے دیکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ چھوٹے بچے بڑے سب کوئی مدنی چینل دیکھ رہا ہے جب سے یہ چالو ہوا ہے. تو ہمارے لیے دعا کیجیے, اور میری طرف سے سلام اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریسٹن UK سے آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایوب اتاری وندر بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا عبدالحبی بھائی سے عرض ہے کہ فطرے کی آسان جو مقدار شرعی وہ بیان کر دیجئے کہ مطلب گندم یا عدس کے کیا موجودہ مطلب فطرہ کیا ہے. بارک اللہ آپ کو جزاک خیر. انشاءاللہ. وندر بلوچستان سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وندر بلوچستان سے آپ نے کال کیا, ضرور بتائیں گے. اگلی کال دے دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لندن تو بول رہا ہوں جناب. سے میرا چھوٹا جہا سوال ہے کہ روزہ جس ویلے اسی رکھ لینے, سحری کر لینے, اس تو بعد اسی کیا برش کر سکتے ہیں, ٹوتھ برش سحری کرنے کے بعد ٹوتھ برش کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقیم صدیقی اتاری عرض کر رہا ہوں. ابھی جو بابا نے مسجد کے لیے اعلان فرمایا اس میں انشاءاللہ میں 1 لاکھ روپے دینے کی میری نیت ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی آپ کی نیت کا بہت شکریہ. دوبارہ کال کیجیے اور اپنے فون نمبرز اور اپنا ایڈریس بھی دے دیجیے تاکہ ہماری مدنی چینل کے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کر کے وہ رقم بھی لے سکیں. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا ندیم اشرف ایڈوکیٹ پھول نگر پنجاب سے بات کر رہا ہوں.
آج کل نوجوان نہروں میں اور ٹیوبل وغیرہ پہ روزہ رکھ کر نہانے جاتے ہیں. کیا میرا سوال یہ ہے کہ نہانے سے منہ میں، کان میں، ناک میں پانی جا سکتا ہے اور کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کیا یہ جائز ہے روزے کی حالت میں ٹیوبل پہ، نہر پہ نہانا؟ میرا صرف سوال اتنا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں بلال بول رہا ہوں بیلجیم سے. کہ میرے ایک دو سوال ہیں. سیدھا جو کیا جاتا ہے اس کا تھوڑا طریقہ بتائیں کہ جو چکن ہوتا ہے اس کی جو گردن ہوتی ہے اس کو بالکل علیحدہ کیا جاتا ہے یا تھوڑا اس کا جو اسکن صاف نہیں ہوتی، جو ہڈی تھوڑی رہنی چاہیے، یہ مجھے پلیز بتائیں کیونکہ میں 10-12 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا. اوکے السلام علیکم. چکن کاٹنے کا طریقہ ذبح کا، ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. بیلجیم سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں. اگلی کال دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا گجرات کے شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف چمکی پور علاقے چار قبرستان کے بعد سے بول رہا ہوں. میرا نام شیخ محمد صاحب اختاری ہے اور میں عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ آپ کا یہ خزانہ شہری بہت مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے ایک نعت شریف کی فرمائش کرنے کی تھی کہ آپ استاد اختاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آواز بہت بڑی مہربانی آپ کی ہوگی اور آپ میرے حج میں باپا جان کے لیے کی دعا کریں، میری بھی مغفرت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا جب بھی کال کریں آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں. بعض اوقات کال ملنے کے بعد بندہ اتنا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، کہنا کیا ہے، کہہ کیا جاتا ہے، لکھا ہوا ہوگا تو بڑے نپے تلے انداز میں. مجھے اندازہ ہے بہت مشکل سے کال ملتی ہے اور ہم بہت سارے راستے تلاش کر رہے ہیں آپ کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے. دیکھیں نا اسکائپ آئی ڈی کے ذریعے آپ ہمیں میسج کر پا رہے ہیں. یو کے والوں کے لیے ایک دروازہ کھل گیا کہ اب ہم یو کے نمبر لے آئیں. ساؤتھ افریقہ کے ناظرین بھی آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہمیں ساؤتھ افریقہ کا نمبر بھی مل چکا ہے. ہم اپنا سسٹم جنریٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کے اندر ہی ہم ساؤتھ افریقہ کا نمبر بھی ڈسپلے کریں گے. جب سے یہ نمبر ڈسپلے ہوا ہے مجھے ای میلز اور میسیجز کا تاتا بن گیا کہ ہمارے ملک کا نمبر بھی ڈسپلے کریں. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس وقت 200 کے قریب ممالک ہیں، ہر ملک کا نمبر ڈسپلے ہم نہیں کر سکیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب آپ اپنے مدنی کاموں کو اتنا بڑھا دینا. یوں کرتے ہیں کوئی مدنی تھوڑی سی ریس ہو جائے، جس ملک کا مدنی کام ٹاپ لیول پر آتا جائے گا. یقیناً پاکستان کے بعد ہند کا نمبر ہے اور ہم ہند کے لیے نمبر تلاش کر رہے ہیں. ہند کے ماشاءاللہ اسلام بھائی کی کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں. ہند ہے، پھر یو کے ہے، بنگلہ دیش ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی کاموں میں ہماری رفتار ہے، ساؤتھ افریقہ ہے اور ممالک ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ان ممالک کے اسلام بھائی کے لیے اور آسانی فراہم کی جائے. لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نمبر چلانا آسان ہے، اس کو پیچھے سے کور کرنا، اس کو کال سننے کے لیے الگ اسلام بھائی چاہیے، پھر الگ کمپیوٹرز لگانے ہیں. ہماری کال چونکہ چیک ہوتی ہے تو چیکنگ کے لیے مفتش چاہیے. اٹس ٹیک ٹائم اور اس کے لیے پورا سسٹم بنانا پڑتا ہے. بہرحال کچھ کالز آ چکی ہیں، کچھ میسیجز اور پھر انشاءاللہ ان کے جوابات. بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ان کے جوابات لے لیتے ہیں پھر میسیجز کی طرف چلیں گے. حضور یہ ٹوتھ برش، پہلے تو وندر کے اسلام بھائی تھے، فطرے کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دیں. فطرہ کس طرح دینا ہے؟ فطرے کی مقدار پوچھ رہے تھے کہ فطرہ کی مقدار کتنی ہے. فطرے کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم. جیسے ہمارے یہاں پہ جو علماء نے مقرر کی ہے تو وہ 100 روپیہ فی کس مقرر کیا ہے. تو 100 روپیہ فطرے کی مقدار مقرر کی ہے، لیکن ہر جگہ گندم یا آٹے کے ریٹ اس طرح نہیں ہیں جو یہاں پہ ہوں. تو اس لیے ہر شخص کو اگر اپنے شہر کے اعتبار سے فطرہ نکالنا ہے تو درمیانی قسم کی گندم یا درمیانی قسم کا جو آٹا ہے اس کے 2 کلو میں سے 80 گرام کم کی جو قیمت ہے وہ صدقہ فطر کی قیمت ہے. وہ قیمت ادا کر دیں شریف فقیر کو تو ان کا فطرہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ موٹا حساب اگر 2 کلو بھی کر لیں تو تھوڑا زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال تھا ہمارے اسلامی بھائی کا کہ لندن سے، سحری کرنے کے بعد ٹوتھ برش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ بارہ عرض کیا ہے کہ ٹوتھ برش جو کرتے ہیں تو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، تو اس کے اجزاء باریک باریک اجزاء ہوتے ہیں، ان کے حلق میں جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مزہ وغیرہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ روزہ رکھنے کے بعد نہ کیا جائے.
کہ روزہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نہ کیا جائے، لیکن وقت باقی ہے پھر تو کر سکتے ہیں، پھر کر سکتے ہیں، یعنی سحری خالی ہے، وقت باقی ہے تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے افطاری کر لی، اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے کے اندر نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مسواک کر سکتے ہیں؟ مسواک کرنا تو باعث برکت ہے ماشاءاللہ، اور ہر ایک کو عادت بنانی چاہیے، سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور مسواک کے بے شمار فضائل بھی ہیں کہ منہ کو اچھا کرتی ہے، حافظے کو تیز کرتی ہے، جبکہ ٹوتھ برش کے ایسے کوئی فضائل نہیں ہیں۔ چلو بھائی، فضائل بھی مل گئے مسواک کا، تو مسواک روزے میں بھی کر سکتے ہیں، تو رمضان ہی میں اس سنت کو اپنا لیجئے تاکہ پھر اس کی عادت بھی بن جائے۔ اتنا ضرور دیکھ لیں کہ وہ بعض ہوتے ہیں اس کے ریشے بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ حلق میں چلے جائیں، تو وہ نہ کرے جس کے ذرا وہ ریشے مضبوط ہوتے ہیں نا۔ یہ مسواک لینا بھی ایک فن ہے، اور لیتے رہیں گے تو پھر اس کی عادت مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو فن مل جائے گا۔ یہ رانا ندیم اشرف بھائی تھے پھول نگر سے، یہ نہروں میں ٹیوب ویل پہ روزے میں لوگ نہانے جاتے ہیں تو کان میں بھی پانی چلا جائے گا، ناک میں بھی چلا جائے گا، آنکھ میں بھی چلا جائے گا، تو کیا ہوگا روزے کا؟ دو باتیں ہیں یہاں پہ، جو نہروں پہ نہانے جاتے ہیں، ایک تو ان کے ستر کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا تو بالکل گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹس جو ہوتی ہیں، شارٹس وغیرہ جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو ناجائز ہے، یعنی کہ یہ ستر کا کھولنا اور اس طریقے سے نہانا، ان کا خود نہانا ہی ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اور پھر روزے کی حالت میں یہ گناہ ہے، چھپانا واجب ہے، چونکہ اس کا گھٹنوں سمیت، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ چھپانا ضروری ہے، گھٹنوں سمیت۔ تو اب یہ روزے کی حالت میں ستر کھولے ہوئے دکھا رہے ہیں، یہ گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں گناہ کرنا تو یہ روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب سارا دن روزہ رکھا، جیسے پنجاب سے کر رہے تھے، گرمیاں بہت ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، سارا دن روزہ بھی رکھا لیکن اس کی نورانیت نہ ملی تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے اولاً یہ کہ نہر پہ نہانا جائز ہے، ٹیوب ویل میں نہانا جائز ہے، اپنے ستر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ فرما رہے تھے کہ پانی چلا تو نہیں جاتا، پانی چلا جانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اب وہ چاہے نہر کے اوپر نہا رہے ہوں، نہر میں نہا رہے ہوں یا شاور کے نیچے ہوں، پانی تو جا سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنی ہوگی کہ پانی جو ہے وہ منہ کے اندر نہ جائے، اگر کانوں میں چلا جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور منہ میں چلا گیا اور نیچے حلق میں اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو نہر وغیرہ میں نہاتے ہیں ان کا چانس زیادہ ہوتا ہے ناک میں پانی چلے جانے کا، ناک کے ذریعے دماغ میں اور پھر میدے میں جائے گا، اور اسی طرح منہ بھی کھلتا ہے تو منہ میں بھی پانی جاتا ہے، تو گرمی بہت لگتی ہے نا حضرت، روزہ بھی لگتا ہے، ذرا نہا لیں گے تو روزہ پر آسان ہو جائے گا۔ یہ نہاتے میں جب وہ عموماً جو ہو سکتا ہے کہ جب یہ چھلانگے وغیرہ لگائیں گے نا تو اس میں ایک دم ناک میں چلا جائے گا، ہاں تو اس میں جانے کا ڈر ہوگا۔ اگر یہ نارمل ناک بند کر کے چھلانگ لگا لیں، تو وہ ناک جب بند کر کے چھلانگ بھی لگاتے ہیں، یوں کر کے چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن جب جو ہے وہ پھر تیرنا ہوتا ہے تو پھر ہاتھ نکل جاتا ہے، تو پھر ہاتھ وہ نکل جاتے ہیں ناک سے، اور یہاں پہ خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور جو آپ فرما رہے ہیں گرمی، یعنی روزے کی حالت میں نہانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، بشرط یہ کہ نہانا جو ہے نا بے صبری کو ظاہر نہ کرے، اچھا لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار نہ، یار بہت شدید گرمی، یار روزہ آج بہت لگا ہوا ہے یار، اور جو ہے وہ بس بے چین ہو رہا ہے یار میں نے آج کیوں روزہ رکھ لیا، یعنی لوگوں کے سامنے معذاللہ اس طرح کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں۔ خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مجھے وہ فرمان یاد آ رہا ہے فیضان رمضان میں جو لکھا ہے کہ جب روزہ رکھے کم سوئے تاکہ اس کو لگے، باقاعدہ اس طرح اس کو لگے روزہ لگے۔ تو جت افضل الاعمال احمزوا، اس میں آگے لکھا نا کہ وہ جو مشقت کے ساتھ اعمال ہوں گے اس کا اجر انشاءاللہ قیامت کے دن زیادہ ہوگا۔ اسپین سے نواز بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا سوال یہ ہے کہ حافظ قرآن جو عربی جانتا ہے اور ایک حافظ قرآن جو عربی نہیں جانتا، ان کو قرآن حفظ کرنے کا ثواب برابر دیا جائے گا، یہ جو زیادہ عربی جانتا ہے اس کو زیادہ دیا جائے گا؟ اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ جو عربی جانتا ہے اس کو زیادہ ملے گا، جو غیر عربی ہے اس کو کم ملے گا۔ قرآن پاک کا جو ثواب بیان کیا گیا حدیث پاک میں کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، تو وہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں چاہے عربی پڑھے چاہے عجمی پڑھے، دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے گا۔ ثواب کے معاملے میں عربی اور عجمی ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ ہاں عربی اور عجمی ہونے کا اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ عربی قرآن پاک کو زیادہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور حسن تجوید کے ساتھ، حسن کے ساتھ پڑھے، اور غیر عربی
نہیں، اگر وہ نہیں پڑھا ہوا ہے تجوید اور اس کے صحیح مخارج کے ساتھ تو وہ پھر اس کا وہ پڑھنا ہی نہ ہوا. صحیح. تو وہ ایک اور بات ہے، یعنی یہ ایک اور پہلو ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے کوئی تخصیص نہیں ہے عربی اور اعجمی. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. کہیں سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. اس وقت ہمارے دہلی کے ناظرین بالکل کھانا پینا بند کر دیں، آپ کے یہاں سحری کا وقت ختم ہو گیا، لیکن ایگزیکٹلی اسی وقت ایک اور دنیا کے ملک میں ٹرینڈاڈ اینڈ ٹوبیکو میں افطار کا وقت ہو رہا ہے. اللہ کی شان ہے، کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، صبح صادق کا وقت ہو رہا ہے. میرے رب کی زمین کتنی بڑی ہے. تو ٹرینڈاڈ اینڈ ٹوبیکو کے عاشقان رسول، آپ کی افطار کا وقت ہے. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دہلی کے ناظرین، آپ کا روزہ بند ہو چکا ہے، آپ روزہ بند کر لیجئے. مدنی چینل دونوں طرف والے دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کرتے رہیے. نواز بھائی اسپین کا ایک اور حضور سوال تھا، کیا آئی پیڈ سے دیکھ کر اور آئی پیڈ کو ہاتھ میں پکڑ کر قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہی ہو، چاہے وہ آئی پیڈ میں ہو یا اگر قرآن پاک کو چھونا ہے پھر تو باوضو ہونا ضروری ہے. لیکن آئی پیڈ میں اگر قرآن پاک ہے تو اس کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. محبوب رضا اتاری ہیں بنگلہ دیش سے اور فرماتے ہیں کہ مجھے نعت سنا دے شاہ بحر و بر. اور دوسری زمزم نگر سے عبد الواحد بھائی ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیطان ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو جو مسلمان اس ماہ میں وفات پاتے ہیں ان کے پاس شیطان آتا ہے؟ اس کا تو اصل میں کہیں نہیں پڑھا ہے کہ شیطان آتا ہے یا نہیں، لیکن یہ تو ضرور احادیث اقوال ملتے ہیں اس طرح کے جو ماہ رمضان میں قبر میں جاتا ہے تو اس کو سوالات قبر میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے، مغفرت کی بھی نوید ہے. جی ہاں. تو ماشاءاللہ رمضان کی تو کیا بات ہے، اس میں جینا بھی برکت والا ہے. اس مہینے میں ایمان کے ساتھ اگر موت مل جائے تو بھی یہ بابرکت موت ہوا کرتی ہے. ہماری ایک اسلامی بہن ہیں اور بہت دکھی لگتی ہیں، کافی طویل انہوں نے میسج کیا ہے. 5 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کسی اور مذہب سے ان کا تعلق تھا اور وہ بہت پریشانی میں ہیں. ان کی فیملی کے بہت سارے مسائل ہو گئے اور انہوں نے یہ دعا کے لیے کہا ہے کہ دعا کیجئے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں. ان کے کچھ گھر والے مسلمان ہو گئے ہیں، والدین مسلمان نہیں ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ بہت ٹینشن میں. اللہ تعالیٰ ہماری میں بھی دعا کرتا ہوں، اب سب آمین بھی کہیں گے. مدنی چل کے ناظرین بھی ہمارے اسلام بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے اور جو پریشانیاں ہیں رب کریم ان پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک اسلامی بھائی ہند سے ہیں، آپ کا سلسلہ فیضان سحری بہت شوق سے ہم دیکھتے ہیں اور بہت ساری تعریفیں کی ہیں. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اور مسجدوں کی نیتوں کے بھی میسج آ رہے ہیں. نعت سننا چاہتے ہیں، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. اور ایک سوال کیا ہے علی رضا بھائی نے کہ کیا اسلامی بہن نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، اسلامی بہن بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن عام طور پر نماز جنازہ ایسی جگہ پر ادا کی جاتی ہے جہاں پہ مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ عورتیں عام طور پر نہیں آتی ہیں. ورنہ اگر کوئی ایسا مقام ہو یا ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ پردے کا اہتمام ہے تو اسلامی بہنیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی کالز، آپ کے میسج بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. چلتے ہیں ہمارے نعت خواں اسلامی کی طرف. سورہ رحمان کی کچھ آیتوں کی تلاوت اور اس کے بعد کچھ کلام. ایک ہمارے جہانگیر بھائی ہیں، ان کی طرف سے بھی فرمائش آئی ہے، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا داں. وہ کلام کی بھی فرمائش ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کریم کے کلام کی کیا ہی شان ہے، سنتے جائیں اور جھومتے جائیں. آئیے کچھ کلام کے کچھ اشعار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ہی دیر کے بعد نگران شورا آج ایک اور جگہ سے ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے. آج ہمارے اسٹوڈیو شاید تشریف نہیں لا سکیں گے، لیکن ابھی نگران شورا کچھ مدنی پھول کچھ ذمہ دار کچھ اسلامی بھائیوں کو عطا فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہم وہاں سے نگران شورا کو لائیو لینے کی کوشش کریں گے. تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ. تو شم میری سعادت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچا،
الہی اب یا رب چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا ہاں چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی 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 ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہم نعمت جل کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری، سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام لکھا. ایک ایک شعر ایسا انمول موتی ہے، سنتے جائیں اور جھومتے جائیں. میسیجز بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے عبداللہ سندھی بھائی ہیں جنہوں نے 1,12,000 روپے نیت کی ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ فیضان ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد کا اعلان ہوا اس کے لیے ماشاءاللہ وہ رقم عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے، جامعات بنا رہی ہے، الحمدللہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے. آپ بھی بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون کر سکتے ہیں. پیارے اسلام میں چلتے ہیں، آپ کی کچھ کالز کی طرف سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب میں ایتھن کے شہر کریج سے بول رہا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ مدنی چینل کو دن دگنی رات اور چوگنی ترقی ہو. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ اپنی جناب سے عطا فرمائے. اور مجھے ایک پیاری سی نعت سنا دیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت پیاری سی نعت ابھی ہی ہم نے سنائی ہے، یقیناً آپ بھی سن رہے ہوں گے، مزید بھی سنائیں گے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کاموں کی پاکستان سے بول رہا ہوں. اب شہر کا نام کاموں کی ضلع گجرانہ. ٹھیک ہے، میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ گزار جاتے ہیں وہ کیسے پتا چلے گا وہ غیر مسلم کا ہے یا اپنے مذہب کا ہے، اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے؟ وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ کسی کے ہاتھ کا پکا ہو وہ کھا لینا چاہیے کہ کیا نہیں کھانا چاہیے؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. چلیں، آپ نے اپنا فلسفہ پیش کیا ہے، اس پر جواب ضرور لیں گے. اور اگلی کال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طارق سرفراز.
باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ابھی مطاف کے اندر کچھ عرصے پہلے ایک باؤنڈری وال بنا دی گئی ہے جس کے درمیان سے طواف کرنا کیسا، ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطاف کے ارد گرد باؤنڈری وہ گول دائرہ سا بنا دیا. نہیں، وہ تو پل بنا ہے نا ابھی، جو نیا پل بن رہا ہے جس کے اوپر سے برج اب لوگ طواف کریں گے. اس باؤنڈری کے اندر طواف کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی کال دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری خالد محمود شرازی عرض کر رہا ہوں بریڈ فورڈ یو کے سے. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مقدس مہینے میں اپنی زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ سے اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ کنواں کھلوا دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ اس کنویں سے امیر و غریب سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری انٹرسٹنگ کوسچن فرام قاری خالد محمود بریڈ فورڈ. انشاءاللہ جواب دیں گے. اگلی سوال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیق ہے، میں نارنگ منڈی سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ جو عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز سے پہلے جو ہے اگر انسان سو جائے تو کیا عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی یا ادا پڑھیں گے؟ اس کے بعد اگر نیند جاگ آ جائے، کھل جائے اور جو ہے 9 بجے ہوں یا 10 بجے ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم نماز قضا پڑھیں گے کہ ادا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے رفیق بھائی، آپ کو ضرور بتائیں گے. نارنگ منڈی سے آپ نے کال کیا، مرحبا. اگلی کال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد رضا قادری عرب شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے، کیا 13 سال کے بچے کو تراویح پڑھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 سال کے بچے بہت کچھ کرتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے. تراویح پڑھنے کے لیے سوال کر لیا آپ نے. بالکل پڑھنی چاہیے بھائی، اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہونے کے قریب ہو گئے ہیں. جو بھی 13 سال کے ہیں بالکل تراویح پڑھنے چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. امی ابو کو نہیں ستانا چاہیے. بلکہ مجھے ایک میسج آیا حضور، بڑا اچھا ہوا احمد رضا بھائی آپ نے کال کر لیا، اس پر کچھ بات کر لیتے کیونکہ اس وقت سحری ہو رہی ہوگی. کہتے ہیں آپ کا سلسلہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن آپ برائے کرم ہمارے بچوں کے لیے کچھ روزانہ مدنی پھول دیا کریں. سحری میں اٹھتے نہیں ہیں، ہم اٹھا کے تھک جاتے ہیں، وہ اٹھتے نہیں. اٹھتے ہیں تو پھر شور مچانا شروع کرتے ہیں، یہ نہیں پکایا، وہ نہیں پکایا، دسترخوان پر چیزیں کم ہیں. تو کیا یہ ماں باپ کی بے ادبی میں نہیں آئے گا کہ سحری کے وقت ہی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ ٹائم پہ اٹھتے نہیں، اٹھ گئے تو اب کھانے پکانے پہ شور، یہ چیز کیوں نہیں پکائی، میں نہیں رکھوں گا روزہ، میں نہیں کروں گا سحری، دسترخوان پہ عجیب لڑائی جھگڑے کا منظر. تو اپنے ماں باپ کا ہم نے ہاتھ بٹانا ہے، نہ کہ ان کو اس وقت ٹینشن میں ڈالنا ہے. تو چلے ہو سکتا ہے اس وقت بھی دسترخوان پہ کہیں لڑائی جاری ہو، تو ایسا نہ کریں بھائی. ماں باپ کا ادب بہت بری بات ہے یہ اس ایسے وقت میں، جبکہ انسان ایسی شارٹ ٹائم ہے، سب کو اپنا اپنا کرنا ہے. ذکر، دعا، عبادت جو ہے وہ کرنی ہے. اور جو گھر والے والدہ یا بہنیں وہ افطاری اور سحری پکانے میں مصروف تھیں، اب جو ہے وہ جو ہی دسترخوان پہ آئے تو اس کا رونا شروع ہو گیا، مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے وہ نہیں کھانا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کھانا پسند آتا کھا لیتے، اگر پسند نہیں آتا تو آپ چھوڑ دیتے، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ اچھا نہیں ہے یا یہ. یہاں والدہ کو ایک اور ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہے، نہیں کھائے گا، ضد کرے گا تو اب جناب اس کی روزہ بھی مشکل ہو جائے گا. اب وہ بیچاری ماں ٹینشن میں رہتی ہے کہ اب اس کو کھلانا بھی ہے اور یہ ناراض بھی ہو رہا ہے، الجھ بھی رہا ہے. تو میرے وہ مدنی منع، مدنی منیاں، بلکہ بڑے بھی بالغ بھی ہو جاتے ہیں لیکن سحری کے وقت بہت تنگ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. ایک تو اٹھنے میں تکلیف دیتے ہیں، تو وقت پر اٹھ جایا کریں.
دیکھیں اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے, انسان اٹھتے ہی فوراً کھانا نہیں کھا سکتا. آپ سمجھتے ہیں میں 10 منٹ پہلے اٹھوں گا اور 10 منٹ میں کھانا بھی کھا لوں گا, ایسا نہیں ہو سکے گا. تھوڑا پہلے اٹھیں, اچھی طرح منہ ہاتھ دھوئیں. میں نے پہلے بھی سلسلے میں عرض کیا تھا, روزانہ آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, جو لوگ اٹھ کر سحری کرتے ہیں ان کے لیے تو بریلینٹ موقع ہے. یہ 30 کے 30 دن آپ روزانہ تہجد پڑھ سکتے تھے, کیونکہ عشاء پڑھ کے سو رہے ہیں اور سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو کم از کم اتنا سفیشینٹ ٹائم رکھیں, اتنا مناسب وقت رکھیں. آپ اٹھیں, استنجا وضو سے فارغ ہوں, نماز پڑھیں, پھر دعا کریں. اب آپ کا تھوڑا فریش ہو گیا ہوگا نا موڈ. اب اٹھتے ہی چڑچڑاپن ویسے ہی طاری ہوتا ہے اور اس میں آپ برتنوں سے الجھ رہے ہیں اور کھانے سے الجھ رہے ہیں. ایسا نہ کریں, اور پھر اچھے انداز میں خوشگوار ماحول میں سحری کریں. جو پکا ہے وہ اچھی طرح کھا لیں, امی ابو کو ٹینشن نہ دیں, پیٹ بھر کے کھا لیں. آپ کم کھائیں گے تو آپ کی والدہ بیچاری کم کھائے گی, اس کو یہ ٹینشن ہوگی یہ روزہ کیسے رکھے گا. ماں ہوتی ہے, ماں کو یہی فکر ہوتی ہے بیٹا اچھی طرح کھا لے تاکہ پھر یہ روزہ اچھے انداز سے رکھ سکے. تھوڑا یہاں پہ والدین کا بھی وہ ہے کہ جیسے اب تراویح کے بعد فوراً سونے کی ترکیب ہونی چاہیے. صحیح ہے. یہ جو تراویح کے بعد جو ہے وہ سوتے سوتے ایک دو گھنٹے ہو جاتے ہیں. اب جیسے یہاں باب المدینہ میں عموماً جو ہے وہ یوں سمجھے 11:15 بجے تراویح ختم ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو اب جو سوئی 12-12:30 بجے رہا ہے اور ہے بچے کی نیند اور ویسے ہی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے, تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو جلدی سلا دیا کریں, تو پھر اٹھنے میں انشاءاللہ آسانی رہے گی. صحیح ماشاءاللہ. ہمیں بھی بھائی دیدار کرایا کرو بھائی. امیر اہل سنت کا, نگران شورا, سب وہاں برکتیں لوٹ رہے ہیں, ہم دور ہیں, ایسا تو نہ کریں بھائی. امیر اہل سنت کی برکتیں, اتنے سارے عاشقان رسول. اچھا تھوڑی دیر بعد ہمیں دکھائیں گے. چلیں, ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کہاں کیا ہو رہا ہے. کچھ دیر بعد میں تو اسکرین پر کچھ دیکھ پا رہا ہوں, لیکن آپ کو ہم تھوڑی دیر بعد دکھائیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی مدنی منو, اب امی ابو کو تنگ نہیں کرنا. اب روزے کے اسٹارٹ میں ہی آپ امی ابو کو تنگ کر دیں گے, گھر میں جھگڑا کر دیں گے, تو اسٹارٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا نا. خوشگوار اسٹارٹ کریں اپنے روزے کا اور خوشگوار ہی اینڈ کریں. افطار سے پہلے بھی لڑائی نہیں کرنی. روزہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی چھوٹی بہن کو, چھوٹے بھائی کو مارنا ہے کہ نہیں بھائی مجھے روزہ لگا اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تو وقت ہے دعا کرنے کا. تو اچھے بچے بن کر پولائٹ وے میں اپنا روزہ کمپلیٹ کریں. اگلی کال سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احتشام اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. سلسلہ فیضان سحری میں میرا سوال ہے کہ حضور شرح مغفرت شروع ہو چکا, شرح مغفرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں. اور نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ نعت منقبت سنا دے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل اگلی کال دے دیں. باپا ماشاءاللہ عاشقان رسول امیر اہل سنت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے لیکن مجھے وہ یاد نہیں رہتا. آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس کا علاج بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علاج تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, لیکن انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپنیوں میں جہاں کام کرتے ہیں لوگ, وہاں پر زکوٰۃ دینے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. کم علمی کی وجہ سے کسی نے وہاں پہ زکوٰۃ لے لی, حالانکہ اس پر زکوٰۃ لینا فرض و واجب نہیں تھا, اور اس نے اس نیت سے زکوٰۃ لی وہاں سے کہ میں کسی مستحق کی مدد کر دوں گا, وہ زکوٰۃ کسی مستحق کو دے دوں گا, کسی ضرورت مند کو دے دوں گا. تو آیا کہ اس طرح کرنا صحیح ہے یا غلط؟ برائے مہربانی اس مسئلے پر رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کی کئی کالز آ گئیں, اب چلتے ہیں جوابات کی طرف. ایتھنز گریس سے اچھا نعت سننے کی فرمائش تھی. کاموں کی سے تھے حضور, غیر مسلم کا کھانا آپ نے منع کر دیا, اور یہ تو اللہ کا پتہ کچھ کافی باتیں انہوں نے کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کیوں نہ کھائیں, اس کی کیا وجہ ہے, اور باہر جاتے تو کیسے پتہ چلے گا غیر مسلم کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے جو ممانت کا کہا تھا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ پتہ ہے یا نہیں ہے, تو اس کی جا کر تحقیق کریں. اگر کھانا جو ہمارے سامنے آیا وہ جائز چیزیں ہیں جن کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے, تو اب وہ ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں جب تک کہ ان کے حرام ہونے کا کوئی قرینہ یا کوئی دلالت موجود نہ ہو. یعنی یا ایسی جگہ کے اوپر ہیں کہ جہاں پہ پتہ ہے کہ گوشت حلال نہیں ملتا, تو وہاں تو گوشت کھانے سے
جو ہے وہ گریز کریں گے. بریڈ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, چپاتی, یہ جو پکی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی ہے, تو اس میں کس نے پکائی ہے, مسلمان نے پکائی ہے یا غیر مسلم نے, تو اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ غیر مسلم پکا رہا ہے, تو اس میں جو انہوں نے لاجک پیش کی ہے کہ اللہ کا نور ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اللہ کے نور, رزق اللہ کا نور اس اعتبار سے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اگر معاذ اللہ ناجائز پانی سے, اپنا اس سے ناپاک پانی سے آٹا گوندتا ہے, ہم بولے اللہ کا نور ہے, اور وہ جو ہے وہ ناپاک ہاتھوں سے, غیر ذبیحہ دے دے, جی غیر ذبیحہ دے دے, ہم بولے اللہ کا نور ہے, وہ ناپاک ہاتھوں سے گونتا رہے, جس برتن میں وہ خنزیر کا گوشت پکایا ہے معاذ اللہ, اسی میں جو ہے وہ آٹا گوند گوند کے آپ کو کھلاتا رہے, اور آپ کے اللہ کا نور ہے. تو جو غیر مسلموں سے کھانے کا منع کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے ہاں پاکی ناپاکی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھائے, ٹھیک ہے, اور مسلمان ہی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھائے. اس لیے منع کیا تھا کہ یہ لوگ عموماً پاکی ناپاکی کا لحاظ نہیں رکھتے جس طرح ہم پاکی ناپاکی کا لحاظ رکھتے ہیں, ان کے لیے پاکی ناپاکی ایک ہی ہے. تو اس لیے اگر ایسے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے تو جس طریقے سے عبادات کا اثر ہوتا ہے, دعا کا اثر ہوتا ہے, اسی طریقے سے کھانے کا بھی اثر ہوتا ہے. اور جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ ایک حدیث پاک ہے کہ بڑی طویل سفر کر کے آیا, دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب, فرمایا کہ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, یہ حرام سے غذا دیا گیا ہے. تو اس کھانے کا ہمارے جسم کے اوپر اثر ہے, ہماری عبادات کے اوپر اثر ہے. تو اب اگر وہ ناپاک ہاتھوں سے اور ناپاک چیزوں سے ملا ہوا پکا ہوا ہے, ایسے لوگوں سے کہ جو پاکی ناپاکی کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں, تو ضرور ہماری عبادات کے اوپر, ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ ان کے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے, بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے علی بھائی بنگلہ دیش سے, ان کا سوال یہ ہے کہ کان میں درد ہے, ڈاکٹر نے ڈراپس لکھ کر دیے ہیں, تو کیا روزے میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کو عمرے پر جانا ہو تو وہ روزے کی حالت میں ویکسین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ انجیکشن لگا سکتے ہیں, یعنی کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, بچنا بہتر ہے. اگر انجیکشن لگا لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو مطاف کا ایک سوال تھا اس کی جواب آ چکا ہے, مطلب اس کی ایک اور وضاحت آ گئی. ہمارے ذمہ دار ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب مکہ مکرمہ سے, کہ ویل چیئر والوں کے لیے مطاف میں ایک الگ باؤنڈری لائن بنا دی گئی ہے تاکہ سیپریشن ہو جائے, ویل چیئر والے اس باؤنڈری کے اندر طواف کریں. تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ اس باؤنڈری کے اندر اگر طواف کریں تو پھر اگر وہ ویل چیئر کے لیے تو پھر وہاں نہیں کرنی چاہیے, تاکہ جن کے لیے بنائی گئی وہاں کریں. کیا فرماتے ہیں؟ مشکل ہو جائے گی نا جی. جو ویل چیئر کے اوپر کروا رہے ہیں, جی, تو یہ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو زخمی کروانے والی بات ہے, جس طریقے سے وہ تیزی سے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اور پھر وہ ایک خاص مقصد بھی ہے نا, ویل چیئر کے لیے باؤنڈری بنانے کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ تاکہ عام لوگ اس میں نہ آئیں. اگر عام لوگ بھی اس میں مکس ہو جائیں گے تو وہ پھر دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. ان کے لیے چیئر لے کر جانا مشکل ہو جائے گا, ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے پھر بھی اس میں طواف کر لیا تو ہو جائے گا. بلکہ طواف کرنے میں احتیاط کیجئے, ویل چیئر والی جگہ پر طواف کرنا آسان نہیں. اگر ویل چیئر پیر پہ لگ گئی نا تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہو جائے گی. اور اس میں ایک پرابلم تو یہ ہوتا ہے خون نکل آتا ہے بعضوں کا, تو وضو ٹوٹ گیا تو ویسے ہی آپ کا پھر طواف مشکل ہو جائے گا, آپ کو باہر جانا پڑے گا طواف کرنے کے لیے, اور پھر آپ کو وضو کرنے کے لیے, تو پھر آپ بڑی مشکل میں آ جائیں گے. تو آپ کے پاس جو جگہ ہے آپ اسی سے, امید ہے کہ اسی جگہ پر طواف کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف, اور وہ سوال یہ ہے کہ قاری خالد محمود صاحب تھے اور وہ کہہ رہے تھے زکوٰۃ جو ہے وہ کنواں کھدوا دے اگر کوئی اس سے, تو امیر غریب سب پانی پئیں گے, تو کیا زکوٰۃ سے کنواں کھدوا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جس کو دی جائے گی, یعنی کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کا قبضہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی شریف فقیر کا, مسکین کا قبضہ ضروری ہے. اگر ایسی جگہ کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کر دیا یا صرف کر دیا کہ جہاں پہ مستحق کے زکوٰۃ کا قبضہ نہیں ہے یا وہ جگہ قبضہ کرنے کی اہل ہی نہیں ہے, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
لہٰذا اگر کسی نے مسجد کے اوپر خرچ کر دیا، مدرسے کے اوپر خرچ کر دیا یا کنواں کھدوا دیا زکوٰۃ کی رقم سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگرچہ کنواں کھدوانے کا ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، صدقہ جاری ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چلیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کا پھر یہ طریقہ ہوگا کہ کسی شرعی فقیر کو پہلے وہ رقم دے دیں اور پھر وہ کنواں کھدوانے کے لیے طریقہ ایک تو یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ایسی ہی مصرف کے اوپر خرچ کی جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ جو ہے وہ اپنی رقم دے، خالص رقم دے اور اس سے کنواں کھدوائیں۔ لیکن اگر کہیں پہ ایسا انتظام نہیں ہے یا بہت ناممکن سی بات ہے یا مشکل ہے اور مسلمانوں کو حاجت بہت زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں کسی مستحق کو دے دیں وہاں پہ غریب کو، اور یہ زیادہ پیسے دے دیں اور بولے کہ بھئی آپ کو دے دیے، اب آپ ہی کنواں کھدوا دیجئے، کیونکہ جب وہ لے لے گا تو مالک ہو جائے گا، اس کے لیے کھدوانا جائز ہو جائے گا۔ اب وہ کھدوائے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ نارنگ منڈی سے رفیق بھائی تھے، نماز عشاء سے پہلے سو گئے تو اٹھ کر کیا قضا ہوگی یا ادا ہوگی؟ نماز کے ادا یا قضا کا تعلق نماز کے اوقات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وقت کے اندر ادا کی ہے تو یہ ادا کہلائے گی، اگر وقت گزار کر ادا کی ہے تو یہ قضا کہلائے گی۔ تو جو عشاء کا وقت ہوتا ہے یہ مغرب کے وقت ختم ہو جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک عشاء کا وقت رہتا ہے، اگرچہ کہ آدھی رات سے زیادہ جو ہے وہ تاخیر کرنا مکروہ ہے، نصف رات سے زیادہ۔ لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی اور اس کی سحری کے وقت میں آنکھ کھل گئی یا سحری کے وقت میں جاگا اور پتہ چلا کہ نماز نہیں پڑھی ہے تو اب بھی وہ نماز پڑھے اور اس کے اوپر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے نہیں ادا کی تو قضا ہو جائے گی اور قضا کا گناہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت نکل گئی تو نماز ہماری قضا ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سو گئے اور بہت رات بہت ہو گئی ہے، بہت تاخیر ہو چکی ہے تو لہٰذا ہماری نماز چلی گئی، تو یہ اس وجہ سے ان کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے نماز کا آخری وقت، عشاء کی نماز کا آخری وقت کہاں تک ہے۔ تو چونکہ یہ ختم سحری تک ہے تو لہٰذا اس وقت میں پڑھ لیں، یہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھیں گے تو جان بوجھ کر نہ پڑھنے کا ان کے اوپر گناہ ہوگا، قضا کرنے کا۔ چلیں یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارے اسلام بھائی تھے محمد احتشام بھائی، عشرہ مغفرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول، شروع میں بھی ہم نے بات کی، مدنی پھول لیں گے۔ عرب شریف سے تھے، قرآن حفظ کیا، یاد نہیں رہتا، کوئی علاج بتا دیں۔ جیسے کہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ علاج تو ان کے ہاتھ میں ہے، اگر یاد نہیں رہتا تو یاد کریں، کوشش کریں، اور یہ عموماً ہوتا اس لیے ہے کہ جب حافظ بن جاتا ہے تو تقریب وغیرہ سب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پڑھنا بھول جاتا ہے۔ یہ جب پڑھے گا نہیں قرآن پاک تو پھر اس کے بعد قرآن پاک بھولنا شروع ہو جائے گا، اور قرآن پاک بھولنے کا بڑا سخت گناہ ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تن کا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں جو قرآن پاک پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوہڑی ہو کر آئے گا۔ اس طرح کی احادیث پاک کو مد نظر رکھا جائے اور قرآن پاک یاد کرنے کے فضائل کو مد نظر رکھا جائے، اور پھر جس طریقے سے زمانہ حفظ میں، یعنی حفظ کرنے کے زمانے میں کثرت سے مشقت کر کے اور صبح و شام جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو حفظ کرنے کے بعد بھی ایک وقت خاص ہونا چاہیے، کم از کم روزانہ ایک پارہ جو ہے وہ دہرانا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا، یہی اس کا وظیفہ ہے۔ چلیں بھائی، علاج بھی مل گیا، وظیفہ بھی مل گیا، چلتے ہیں بڑے طبیب کے پاس۔ امیر اہل سنت عاشقان رسول کے ساتھ سحری فرما رہے ہیں۔ آج باب المدینہ کراچی کے مختلف علاقوں سے شخصیات امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں، آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سحری کے ساتھ
اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں عاشقان رسول علی اہل سنت کے قرب کی ماشاءاللہ. فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا واجد جہنم یا واجد کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً کرم سے 12 منٹ باقی ہو ہر باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. یا واجد بسم اللہ. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. آج سحری کا آخری وقت 4:27:10 ہے. آج سحری کا آخری وقت 4:27:10 ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا واجد بسم اللہ. نصیب ہو کلمہ ہے التجا یا رب مجھے نصیب ہو کلمہ ہے التجا یا رب
فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، نبی کا صدیقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدیقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نا ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو نا جی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت بھی سحری فرما رہے ہیں، آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں سحری کر رہے ہوں گے، ہمیں بھی کچھ سحری کرنے دیجیے۔ چلتے ہیں نعت خواں اسلام بھائی کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کوئی بڑا سا اچھا سا ہمیں کلام سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نظر کرم خدا را، 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 کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ،
کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ۔ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، کرم ہو 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 یا رسول اللہ۔ گناہ لمحہ بلمحہ ہائے اب بڑھتے ہی جاتے ہیں، نہیں اس پر بھی ہائے کچھ ندامت یا رسول اللہ، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی بڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، کرم ہو سیدی آقا، کرم ہو یا رسول اللہ، 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 کرم ہو یا رسول اللہ۔ دسترخوان سے فرمائش آئی ہے حضور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شافعِ امم شہ ذی جاہل خبر اے شافعِ امم شہ ذی جاہل خبر للہ
خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔ باب المدینہ میں رہنے والے عاشقان رسول جلدی جلدی اپنے روزے وغیرہ کے جو سحری کے معمولات ہیں اس سے فارغ ہو جائیں۔ آپ بھی پانی پی لیجئے اور اعلان بھی ہوا چاہتا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ بالکل سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، جلدی جلدی کھانے پینے سے فارغ ہو جائیے۔ اب چلتے ہیں، روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے روزے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ سارا رمضان ہمیں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ ہمارا شروع ہوا، رب کریم اس کی برکت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں جواب کی طرف۔ سوال یہ تھا، آدم ثانی یہ کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ اور صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام یہ ہیں، نام پہلے صحیح بتا دوں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ان کا نام ہے، اور راشد صادق اتاری کویت، بنت محی الدین بمبئی ہند، محمد الطاف اتاری ہند، ڈاکٹر رفیق میمن عرب شریف، بنت عقیل دبئی، خالد محمود اتاری، مدنی منی مریم اوکاڑا، عبد القادر اتاری باب الاسلام سندھ، بنت ریاض راول پنڈی، بنت اکبر، بنت عبد المجید اتاری زمزم نگر حیدرآباد، محمد فیضان رضا اتاری مونٹریال کینیڈا، کامران اتاری کویت، ایوب اتاری وندر بلوچستان۔ شخصیت پوچھی گئی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ مشکل شخصیت لگتا ہے پوچھ لی گئی، صرف 2 ہمارے ناظرین نے صحیح جواب دیا۔ پہلے وہ اشارے بتا دوں کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کو شہر مکہ کا شہزادہ کہا جاتا، غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور تدفین کے وقت یہ حال تھا ایسے شخص کا کہ جس کے پاس زبردست مہنگے ترین لباس ہوا کرتے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا یہ منظر تھا کہ جب ان کی تدفین ہوئی تو آپ کے سر اقدس کو چھپاتے تو پیر کھل جاتے، پیر کو چھپاتے تو سر اقدس تک کفن کا کپڑا نہ پہنچتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، ارشاد فرمایا سر کو کفن سے ڈھانک دو اور پیر پر گھاس ڈال دی جائے، اور پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ کوئی اور نہیں، اسلام کے وہ عظیم مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج بھی سید الشہداء کے پہلو میں جبل احد کے سائے میں شہداء احد کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کا مزار شریف وہاں موجود ہے، جب بھی آپ
احد شریف جائیں گے، سید الشہداء کے مزار پہ جائیں گے، آپ کے ساتھ ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، اور ان کی سیرت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بالخصوص آج کے نوجوان کے لیے آپ کی سیرت بہت زبردست مدنی پھول لیتی ہے کہ بڑا مہنگے مہنگے لباس پہننے والے، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، سب کچھ چھوڑ دیا اور دین متین کی خاطر زندگی کو وقف کیا۔ بہرحال جو صحیح جواب دینے والے ہیں بنت الیاس ضیا کوٹ، محمد فیضان رضا اتاری، مونٹریال کینیڈا۔ وقت ہے بارگاہ امیر علیہ سنت میں حاضری کا، سحری ختم ہو چکی ہے، دعا ہو چکی ہے، اب امیر علیہ سنت سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، چلتے ہیں بارگاہ امیر علیہ سنت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ